खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आर उम्मीद बड़ी साहब, मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, एक अहम समाअत आज हुई और फैज़ाबाद धरने के हवाले से, बल्कि अब वो तो सोशल मीडिया पे वो लेटर भी आजकल घूम रहा है जो एक मुआहदा मुबैना तौर पर हुआ था और उसमें जनरल साहब का भी नाम है और दीगर लोगों का भी। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्त मांगने की कोशिश की जा रही थी, जबकि चीफ साहब की राय ज़रा मुख्तलिफ थी और उस पर ज़रा थोड़ा उन्होंने स्टर्न रवैया रखा, जो कि ज़ाहिर है उनका राइट है। नून लीग सियासी मफाहमत का बयानिया क्या अपनाएगी और एक दौरे शुरू कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब खुद ही, और टिकट भी वो खुद ही पार्टी की तकसीम करेंगे। IMF के साथ हमारा एक दोबारा से एक गुफ्तगू होगी, उसकी ये नई किस्त क्या महंगाई लेके आएगी, इस पर बात करेंगे। और इजरायली दरिंदगी पर मुस्लिम उम्मा उठे ना उठे, मगर लैटिन अमेरिका की जो बाएं बाजू की हुकूमतें हैं, ख़ास तौर पर एवो मोरालेस ने और उसकी हुकूमत ने अपनी डिप्लोमेटिक टाइज सेवर कर दी हैं, काट दी हैं। इसी तरह अर्जेंटीना है, इसी तरह कोलंबिया है, इसी तरह और बहुत से मुल्क हैं, मगर हमें पता नहीं कब बड़ी साहब शर्म आएगी। मगर बहरहाल बात करते हैं फैज़ाबाद धरने की, पर बाकी बातें बाद में करेंगे। ये फरमाइए आप कि कुछ चीज़ें एक वक्त में जो है वो ठीक होती हैं, फिर वक्त बदलता है वही गुनाह बन जाती हैं, फिर वही चीज़ें किसी के लिए फिर ठीक हो जाती हैं। अच्छा काजी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी समझ नहीं आती कि सिर्फ फैज़ाबाद धरना क्यों है। मौलाना फजलुर रहमान ने 2 दफ़ा धरना दिया, पीपल्स पार्टी ने दिया, मरियम साहिबा ने खिताब किया। और तो और वकला, आज अगर जमहूरियत है तो वकला की वजह से वो भी इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च धरना देने के लिए जा रहा था। नवाज शरीफ तो चलती गाड़ी में बैठे थे आके, गुजरात में जब डील हो गई थी। इससे पहले कि हम आगे बात बढ़ाएं, नहायत काबिल एहतराम हमारे साथ अली जफर साहब है। अली जफर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। एक तो बड़े SM जफर साहब के लिए बड़ा आसान है आपके लिए, मैं गया था, आपसे मुलाकात भी नहीं हो सकी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। खुसूसन वो साफ़ियों के बड़े मौसम थे और हमें यकीन है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और आप फैमिली को सब्र व जमील अता फरमाए। अली साहब, गुजारिश ये है कि फैज़ाबाद धरने के बारे में क्या मतवक्को फैसला है? क्या आइन और कानून में लॉन्ग मार्च और धरना नाजायज़ है? क्या मौलाना फजलुर रहमान ने दिए जो धरने वो जायज़ थे? इसकी थोड़ी सी कानूनी पोजीशन ज़रा रहनुमाई करें। जी देखें, आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूँ। आपने फरमाया, पूछा आपने कि क्या धरने आइन में या कानून में नाजायज़ हैं। उसका जवाब ये है कि आइन में एक बुनियादी हक है प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, और उसमें किसी किस्म की कदगन नहीं है। लेकिन जो आइन और कानून खुद ही कहता है, कदगन ये है कि आप प्रोटेस्ट करते हुए आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये एक बैलेंस है कि आपका प्रोटेस्ट भी जायज़ है, आपको कोई रोक नहीं सकता, हर एक को प्रोटेस्ट करने की एक बुनियादी हक है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप जाके किसी घर में तोड़ फोड़ करें या किसी को नुकसान पहुंचाएं। तो ये बैलेंस मेंटेन करना होता है और ये काम एग्जीक्यूटिव का होता है। ये तो आपका दूसरे सवाल का जवाब था। तीसरा सवाल आपने ये पूछा था कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती हैं प्रोटेस्ट। आपने कुछ नाम लिए, टेस्ट कर सकती हैं, लेकिन फिर आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी या एक शख्सियत को आप हक दे दें कि वो एरिया में भी बैठे, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बैठे, वो जहां मर्जी जलसे करें, और दूसरे को दूसरी जो पार्टी है उसको आप ये भी ना मौका दें कि वो अपनी इलेक्शनिंग कर सके। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना, ये भी गैर आइनी है और ये आइन की खिलाफ है। अच्छा अली साहब, गुजारिश है, कहते थे ना वो जो रईसानी था, डिग्री तो डिग्री होती है, जाली हो या असली हो, लेकिन धरना तो धरना होता है। ये क्या कानून है कि अगर आप पुरअमन एहतजाज ले जा रहे हैं तो पुलिस आप पर लाठी चार्ज कर दे, शेलिंग कर दे, आपके ऊपर आपके बंदे जख्मी हो जाएं। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज साहिबा सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर दफ़ा 144 की 2044 टुकड़े करें और जजों को धमकियाँ दें, उस पर अमल दरामद, उस पर कार्रवाई कोई ना होनी, तो ये दोहरा म्यार नहीं बादियों नज़र में नजर आता। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन कहता है सबसे आप बराबर सलूक करेंगे
اور یہ آپ کو یاد ہے کہ اس زمانے میں یہ جو دھرنا کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے، اس کا مقصد صرف جو جج صاحبان اس وقت کیس کی سماعت کر رہے تھے ان کے اوپر پریشر ڈالنے کا تھا، اور جو ایگزیکٹو تھی اس وقت کی، اس نے کھلی اجازت دی تھی اس کام کے لیے. تو یہ اس قسم کی یہ وہ تھی وائلیشن قانون کی اور آئین کی. اور وہی یہ جو دھرنا کیس ہے اس میں جو ججمنٹ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، وہ یہی اسی طرح کے معاملات کی طرف نشاندہی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ جو دھرنے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں. آپ ایک طرح سے بزنس کمیونٹی ٹریفک اس کو بند کرنے کے لیے نہیں. تو انہوں نے ایک اپنی ججمنٹ جو دی تھی، اور یہی آپ کا پہلا سوال تھا کہ وہ کیا ججمنٹ ہے، اس کا کیا اسکوپ ہے. وہ ججمنٹ جو دی تھی وہ فیض آباد دھرنے کے بارے میں تھی، اور ادھر انہوں نے سجیسٹ کیا تھا. ایک اور بات، یعنی ہم تو اس کو پازیٹیو سمجھتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب کو، مگر سوال یہ ہے کہ کچھ دھرنے مثال کے طور پر جس کا بھی بھٹی صاحب نے ذکر کیا کہ سپریم کورٹ کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے شرفاء کی جو ہے اجلے کپڑوں پر جو وہ جو غلاظت پھینکی گئی، تو اس پہ بھی کیا کوئی سو موٹو ہمارے 3 چیف جو بڑے ججز ہیں وہ بلوائیں گے؟ تو ایک دفعہ یہ ونس اینڈ فار آل سیٹل تو ہو کہ یہ کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں، دھرنوں کا جو کانسیپٹ سیٹل کرنے کے لیے ہی یہ ججمنٹ آئی تھی، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. اور آج بھی جو سماعت ہوئی اس کیس میں جج صاحب نے پوچھا کہ آپ نے کیا کہا، کیا کیا ہے. تو جو اٹارنی جنرل صاحب تھے انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ پیش کیا کہ ہم نے دیکھیں انکوائری بٹھائی ہے، ہم نے ایک ارادہ کیا ہے کہ اس کو انکوائر کریں گے. تو عدالت نے کہا کہ یہ تو ایک وائٹ واش ہے، یہ تو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے امپلیمنٹ کرنے کا اور مستقبل میں یہ دیکھنے کا کہ اس طرح کے دھرنے کی کوئی ایک ریگولیشن ہو، کوئی اس کا پیرامیٹرز ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ضروری ہے، اور کافی کنفیوژن ہے اس میں کہ کس کو دھرنا کہتے ہیں، کیا دھرنے میں کر سکتا ہے، رائٹ آف پروٹیسٹ کا کیا باؤنڈریز ہیں، اور اس کو صرف حکومت ہی اپنی ریگولیٹ کر سکتی ہے. ورنہ میں ایک بھٹی صاحب آپ کی اجازت سے ان کا فائدہ اٹھا لوں. حضور، ہمیں کیوں یہ تاثر ملتا؟ ہم تو آئین کے ہم احترام کرتے ہیں. اپنی صحیفے کے بعد جو کتابیں ہیں ان میں سے یعنی ان کو ایک درجہ ہے جو سیکولر یعنی لیول پہ آتی ہیں کتابیں، مگر سوال یہ ہے ہمیں یہ کیوں تاثر ملتا ہے کہ یہ آئین اور یہ قانون اور یہ ادارے یہ بڑے مالیاتی مفادات کے ٹکراؤ کا ذریعہ ہیں؟ ہمارے لیے یہ بڑے مقدس ہیں، مگر یہ جہاں انہیں سوٹ کرتا ہے آئین کھول لیتے ہیں، جہاں سوٹ کرتا ہے بند کر کے پرے رکھ دیتے ہیں. یہ میرا تاثر غلط ہے یا درست ہے جناب علی ظفر صاحب؟ دیکھیں، آج کل تو آپ کا اگر یہ تاثر ہے تو میرا خیال ہے درست ہے، کیونکہ آپ سب سے بڑا جو آئین شکنی ہو رہی ہے اور کانسٹنٹلی ہو رہی ہے اور سب کے سامنے ہو رہی ہے، اور ہم اس کے باوجود سارے چپ ہیں یا اگر بات بھی کرتے ہیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ تو ہے جو 90 دن کے الیکشن نہ ہونا. جبکہ آئین صاف واضح طور پہ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں کے بھی نہیں ہوئے، کے پی کے اسمبلی کے بھی نہیں ہوئے، اور اب یہ بھی جو نیشنل اسمبلی اور باقی صوبائی اسمبلیاں تھیں سندھ کی اور بلوچستان کی، وہاں بھی 90 دن تقریباً ختم ہونے جا رہے ہیں، لیکن الیکشن نہیں ہوئے. تو یہ جب آئین کی جو بیسک سٹرکچر ہے، جو سب سے ضروری چیز ہے الیکشن، جب وہی وقت سے نہ ہو تو پھر آپ کی بات جو آپ کو شک ہے یا آپ کو جو امپریشن ہے اس کا جواب پھر ہاں میں ہی ہوگا کہ یہ امپریشن آپ کا درست ہے. میں تو خود کہتا ہوں، میں نے تو اوپنلی کہا ہے کہ میری نظر میں اس وقت آئین جو ہے ہمارا ایک طرح سے سسپینڈڈ ہے، خاموشی سے سسپینڈڈ ہے. علی صاحب گزارش ہے، میں نے دیکھا ہے کہ مختلف چیف جسٹس صاحبان آتے ہیں، ہر آدمی آئین کی اپنی تشریح کرتا ہے، جبکہ جمہوریت کے نام پر داغ ڈال دیا گیا ہے. 90 دن میں پاکستان کا ہر جج صاحبان اور وکیل صاحب، تمام آئینی ماہرین آپ سمیت بشمول کہتے تھے کہ 90 دن میں ہر حال میں الیکشن ہونا ضروری ہے.
ایک دن بھی اوپر نہیں جایا جا سکتا, اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. آپ نے خود ہی فرما دیا پنجاب اور کے پی کے حکومت, اور دوسرا وفاق بھی 90 دن کے آگے جا رہا ہے. وہ جب نگران وزیر تو پوچھا کہ میرا کیا تعلق الیکشن سے, الیکشن کمیشن, اب الیکشن کمیشن 2 سال نہیں ڈالتا. دوسری طرف آپ کی جو اہم بات ہے, مجھے یاد ہے افتخار چوہی صاحب آئے تھے لاہور جب انہیں مشرف دور میں ہٹایا گیا تھا, تو میں صدر تھا پی یو جے کا. ہم تقریباً 12-13 گھنٹے لاہور ایئرپورٹ سے لاہور ہائی کورٹ پہنچے تھے. اگر دھرنا ہوگا یا احتجاج ہوگا, ٹریفک میں خلل تو پھر آئے گا. پھر یہ پک اینڈ چوائس, کیونکہ اس کا دھرنا جائز, اس کا نجائز, حیرت والی بات ہے مجھے کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب 2 صوبوں میں غیر آئینی نگران حکومت بیٹھی ہے, اس کی ڈسکس نہیں کرتے. دھرنا ایک ہو گیا, کینیڈا کے بندے کو نام لیے بغیر کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جنہوں نے کیا ان کے سارے جائز تھے. یہ تھوڑا سی رہنمائی فرمائے, دھرنا جائز نجائز میں فرق کیا ہے, کہ پیارے کرے یا تھوڑے سے اختلاف رائے کرنے والے کرے, اس پہ اعتراض ہوتا ہے. جی دیکھیں, جب تک ایگزیکٹو کے پاس یہ طاقت ہوگی اور ان کا ڈسکریشن ہوگا, یعنی ان کی من مانی ہوگی کہ آپ نے کس کی بات ماننی ہے, کس کی ریکویسٹ دھرنے کے لیے یا پروٹیسٹ کے لیے ماننی ہے اور کس کی نہیں ماننی, تو یہ آپ دیکھتے ہی رہیں گے. جب تک ایک اس کی قانون سازی باقاعدہ طور پہ نہیں ہوتی, اور جب تک یہ ڈسکریشن ایگزیکٹو سے نہیں نکالا جاتا, تب تک یہ آپ دیکھتے رہیں گے اور آپ باتیں بھی کرتے رہیں گے, لیکن وہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اب میری نظر میں جو کل سب سے اہم کیس ہے, میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین کیس ہے اس وقت, ساری نظریں اسی پہ ہیں, وہ اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے, اور وہ یہی کیس ہے 90 دن الیکشن والا سپریم کورٹ میں. تو دیکھتے ہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ نہیں. آپ نے ٹھیک فرمایا. کیا سپریم کورٹ میں غلط بیانی کرنا یہ خلاف آئین اور خلاف قانون ہے کہ نہیں, سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے؟ آج میں سن رہا تھا کہ ایک سوال کیا گیا کہ ٹی وی چینل کو اب بھی بند کیا جا رہا, دباؤ ڈالا جا رہا, جواب آیا نہیں, ایسا نہیں ہوتا. جبکہ بینگ اے جرنلسٹ میں ایمانداری سے کہتا ہوں اس وقت صحافت پر بدترین آزادی صحافت پر قدغن ہے, بدترین. جیسے ایک سیاسی جماعت کو کارنر لگایا کی جا رہا ہے نا, اس کے علاوہ سب کو الیکشن میں مہم چلانے کی ضرورت ہے, اس طرح اختلاف رائے والے صحافیوں کو چن چن کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اس میں ہم کس سے داد فریاد کریں؟ دیکھیں, آپ کا اگین میں واپس آئین کی طرف آتا ہوں, لیکن آپ اس کا جواب مجھے پتہ ہے کیا دیں گے مجھے. میں پہلے آپ کو آئین کی شک ہے وہ بڑی واضح ہے. کسی قسم کی قدغن فریڈم آف ایکسپریشن, آزادی رائے, سپیچ بولنے کی جو آپ کی فنڈامنٹل رائٹ ہے, بنیادی حق ہے, کسی قسم کی اس سے مداخلت ہو ہی نہیں سکتی. اس میں تو بڑی کلیئرٹی ہے, بہت ساری فیصلے بھی ہیں, دنیا جہان کے فیصلے ہیں. لیکن آپ کی بات, جواب آپ کا یہ آئے گا کہ جہاں الیکشن 90 دن میں نہ ہو, جہاں سپریم کورٹ کی ججمنٹس جو ہیں وہ نہ مانی جائیں. انہوں نے کہا تھا اپریل میں الیکشن ہو تو پھر ایک شک جو ہے فنڈامنٹل رائٹ کی, اس کو کون مانے گا. تو یہ آپ کا شکایت جو ہے بجا ہوگی, لیکن میرا خیال ہے اس کے لیے آپ کو اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو عدالتیں ہماری موجود ہیں, عدالتیں کام کر رہی ہیں, آپ اس کو رجوع کریں. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یقیناً عدالتیں موجود ہیں, اسی لیے 90 دن پہ الیکشن کرانے پر امپلیمنٹ بھی نہیں ہوا اور کسی کو پوچھا بھی نہیں گیا. اب کئی صاحب دیکھیں جی, کسٹوڈین ہے جو آئین کے, ہماری پارلیمان ہے, یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے, اور سپریم کورٹ تو خود جو ہے وہ آئین کی دیکھنا ہے اس نے کہ آئین پہ عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. سو وی لک فارورڈ ٹو دیم ٹو دیز رائٹس ٹو بی ریسٹورڈ اف دے آر ایٹ آل being infringed. تو آپ یہ بتائیں, کل سینٹ میں انفیکٹ میں نے جب کل پرسوں سپیچ کی تھی فلسطین کے بارے میں اور کشمیر کے بارے میں, یہ جو بمبارمنٹ ہو رہی ہے اور ہزاروں لوگ مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں, بچوں کو مارا جا رہا ہے, تو میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا گریبان بھی جھانکنے کی ضرورت ہے. یہاں پاکستان میں بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ
freedom of expression لوگ کہتے ہیں کہ وہ نہیں استعمال کیا جا رہا. موسٹ ڈینجرس پلیس اور یعنی بڑی خطرناک جگہ ہے میڈیا پرسنز کے لیے جو اپنی صحافی جو آزادانہ بات کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح پولیٹیکل لوگوں کے لیے بھی بڑی مشکلات ہیں جو اپنی ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں الیکشن کا حق اور ووٹنگ کا حق. تو یہ سارے معاملات ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جیسا آپ نے درست فرمایا کہ پارلیمنٹ نے جہاں پارلیمنٹ ریزولوشنز پاس کر رہا ہے فلسطین پہ اور کشمیر پہ, وہاں ریزولوشنز پاس کرنے کی ضرورت ہے اس قسم کے معاملات پہ بھی, جہاں ہم اپنے آئین کو دیکھیں کہ اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. بلکہ ایگزیکٹو برانچ بھی جو بھی ہے وہ بھی اپنا کام کرے اس وقت, بھلے سے وہ کیئر ٹیکر ہیں. میں اب سائفر کی طرف آتا ہوں. برملا جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے حلقوں میں سے یہ بز آتی ہے کہ جناب اس میں تو خان صاحب گئے, اور آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے جی اب تو سائفر مل گیا ہے جہاں تک مجھے خبر آئی ہے. اب تو وہ تقریباً کیس تو ٹیکنیکلی ختم ہو جانا چاہیے. ایشو تو یہی تھا کہ جی سائفر مل نہیں رہا. اگر سائفر مل گیا ہے تو پھر, اور ملنا بھی کسٹڈی سے ہے, سیف کسٹڈی, سیلڈ کسٹڈی سے, تو اگر یہ بات درست ہے تو پھر تو کیس ویسے ہی ختم ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی کیس میں جان مجھے نظر نہیں آتی, کوئی کیس میں گنجائش نظر نہیں آتی. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. آپ اگر پرائم منسٹر ہوں اور آپ کو خبر ملے آپ کے ایمبیسڈر ہیں کسی ملک کے, وہ آپ کو لکھتے ہیں کہ جناب لگتا ہے کہ یہ ہمارا جس ملک میں کا میں ایمبیسڈر ہوں آپ کو حملہ کرنے لگا ہے پاکستان پہ, تو یہ ایک سیکرٹ ہوگا. لیکن پرائم منسٹر کا پھر حق ہے کہ وہ پبلک کو ڈسکلوز کریں. آپ پرائم منسٹر ہوں تو آپ ضرور ڈسکلوز کریں کہ مجھے یہ نیوز ملی ہے کہ اٹیک ہونے والا ہے, ہم اس کی تیاری کریں گے, آپ سب کو وارننگ دے دیں گے. یہ آپ کا حق ہوگا. آپ کو کوئی اس انفارمیشن کی شیئرنگ پہ آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے کوئی جرم کیا یا آپ نے کوئی آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی کی. اسی طرح کی پوزیشن ہوتی ہے جب سائفر کو آپ دیکھیں کہ جب سائفر آتا ہے تو سائفر میں کیا ہے وہ اس کا ذکر کرنا ایک پرائم منسٹر کا, ایک ایگزیکٹو کا حق ہوتا ہے. اگر وہ اسے اہم سمجھیں تو اس کے بارے میں وہ ڈسکلوز کر سکتے ہیں, اگر اہم نہ سمجھیں تو پھر اس کو وہ نہیں ڈسکلوز کرتے. آپ نے فرمایا پرائم منسٹر نے اپنے اوتھ کے تحت اس کو مناسب سمجھا, ڈی کلاسیفائی کیا اور بتا دیا, لیکن اس کے باوجود تمام آئینی ماہرین ہے یہ کیس ہی نہیں بنتا. اور سائفر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہاں ہی ہے اصل, وہ ڈی کوڈ کر کے جاتا ہے اور 5 کاپیاں مختلف جگہوں پر گئی. ایون کے ڈپٹی اسپیکر نے چیف جسٹس صاحب کو بھیجا, اس کے تو گم ہونے کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. لیکن ایک طرف سائفر کے بارے میں اسلام نہ ٹرائل کورٹ ریلیف دیتی ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کو, نہ اسلام آباد ہائی کورٹ دیتی ہے, کئی دن فیصلہ محفوظ رکھتی ہے. اور ایک طرف ایک کنوکٹڈ آدمی باہر سے آتا ہے اور گھر بیٹھے بایو میٹرک اس کے ایئرپورٹ پہ چلے جاتا ہے. تو کیا قانون دونوں میں ایک جگہ ہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہیں فرق کیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں؟ دیکھیں جی, جہاں تک تو عمران خان صاحب کا تعلق ہے, اور یہ سائفر کا کیس کا ایگزامپل دیا آپ نے, اور بھی کیسز ہیں, ہمیں یقین ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں انصاف ملے گا اور ہم اپنی جو قانونی جنگ ہے وہ بالکل لڑیں گے. انسپائٹ آف جتنی بھی ہمیں مشکلات ہوں ہم اس کو پوری طرح ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور کرتے چلیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ جب کیس بنتا نہیں ہے تو الٹیمیٹلی فائنلی اس کا فیصلہ آپ کے حق میں ہوتا ہے. اور یہ بھی سارے کیسز اسی طرح انصاف اور قانون اور حقیقت کے حق میں ہوں گے. لیکن جہاں تک اپنا نواز شریف صاحب کا تعلق ہے, ان کا کیس آپ شاید خان صاحب سے کمپیئر نہیں کر سکتے. وہ اس لیے کہ وہ کنوکٹڈ ہیں, وہ کنوکٹڈ تھے, اور وہ آئے پاکستان, ان کو قانون یہ کہتا ہے کہ ان کو جیل جانا چاہیے تھا اور پھر اپنا لیگل بیٹل لڑتے, اپنی قانونی جنگ لڑتے. لیکن ان کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا گیا, ان کو بیل بھی مل گئی, جو کہ سارے جو قانونی ماہرین ہیں, میں خود اس پہ بڑا کلیئر تھا کہ بیل نہیں ملے گی, لیکن مل گئی. ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا گیا. پھر کابینہ نے بڑھ چڑھ کے ان کی سزا جو ہے وہ
اس کو سسپینڈ بھی کر دیا، حالانکہ یہ بھی میری نظر غیر قانونی بات تھی، اور اس کے بعد ان کی اپیل کی بھی سماعت جلد سے جلد ہو رہی ہے. تو بہرحال وقت تبدیل ہو گیا ہے، لیکن ان کو جو فیسلٹی مل رہی ہے سرٹنلی وہ فیسلٹی ہمیں نہیں مل رہی ہمارے، بلکہ کانٹری ایکشن ہو رہا ہے ہمارے. تو پرویز الہی صاحب مثلاً ان کو کیا جاتا ہے اریسٹ، اور وہ ایک کیس میں بیل لیتے ہیں تو دوسرا آ جاتا ہے کیس، دوسرے میں لیتے ہیں تو تیسرا آ جاتا ہے، اور اس طرح درجنوں کیس میں ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے. ہائی کورٹ آرڈرز پاس کرتا ہے کہ آپ ان کو مزید اریسٹ نہیں کریں گے، ان کو کیسوں کے بارے میں بتائیں گے. اس کے باوجود ان کو کبھی اٹھا کے اسلام آباد لے جایا جاتا ہے، کبھی واپس پنجاب میں لے جاتے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک کسی قسم کی ریلیف نہیں مل رہی. اب آپ کہیں گے یہ ایک تو فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو ہے، اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات یا یہ سماعت کس طرف جا رہی ہے، اور نیب ترامیم کے خلاف جو ہے فیصلہ کیا وہ بھی کالعدم ہوگا، یا کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یعنی واٹ از لائکلی سینیریو؟ جہاں تک نیب کے قانون کا فیصلہ ہے، وہ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی کلوز بیٹل تھی، اور بڑی وہ فیصلہ جو فائنلی آیا، 2 جج صاحبان نے ایک طرف فیصلہ کیا اور ایک جج صاحب نے دوسری طرف فیصلہ کیا. تو شاید ہماری آواز اور رابطہ منقطع بٹی صاحب، لیکن ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی پلیز کنٹینیو کریں، بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے رکا تھا سلسلہ. ڈسکنیکٹ ہو گیا. اچھا بٹی صاحب مجھے ایک بریک ہے، غالباً بریک لینی ہے. سے پہلے 2 منٹ ہم بات کر لیتے ہیں. ایک تو میری محترم چیف جسٹس قابل احترام فائدی صاحب سب سے گزارش ہے کہ آج آپ نے سماعت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ثابت قدم رکھے. آپ کو کہا گیا آج کل کم ہے، آج کل اس سے کئی گنا زیادہ سختیاں ہیں. میری سبمیشن کہ اسے کاؤنٹر چیک کر لیا جائے. اور دوسرا قاضی صاحب 2014 میں کہتے ہیں کہ پیمرا تھا، ارشد شریف شہید کو اس وقت کے چیئرمین نے کئی شوکاز دیے. میں اور ارشد شریف 10 دفعہ خود گئے. ایک شوکاز میں حقیقت یہ ہے کہ ٹیم کہتی تھی ہمیں پتہ ہی نہیں آپ پر یہی پیمرا کے چیف جو آج عدالت میں پیش ہوئے آج عدالت میں پیش ہوئے محترم. اور ارشد شریف شہید اور میں لاہور گئے اور انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں آپ پہ ایلیگیشن کیا ہے. کوئی بات نہیں، جمہوریت میں بٹی صاحب تھوڑا سا سب کے لیے ہو اختلاف رائے رکھنے والا. میں یہ قرض پرسنل ناراضگی کرنا بٹی صاحب، یہ جو صحافت میں بھی پارٹیاں بن گئی ہیں نا، ادھر سے نوکری پکڑ لی ادھر سے نوکری پکڑ لی. مگر میں ایک بات ہے جو بڑی اچھی بات ہے کہ جو سائفر ہمیں مل گیا ہے، تو مجھے یاد آیا کہ زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے. تو اچھی بات ہے کہ سائفر مل گیا. اس ہیپی نوٹ پہ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اور بہت سی خبریں دکھ دینے والی جس میں فلسطین کی خبر بھی شامل ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اچھا بٹی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، کل ایک میٹنگ بھی ہوئی جو مسلم لیگ نون کی، ظاہر ہے ان کے لیڈر واپس آئے ہیں، بڑے اپ بیٹ تھے. اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا جناب احسن اقبال صاحب نے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی میاں صاحب دورے بھی کریں گے اور ٹکٹس بھی وہی تقسیم کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ موڈ تو بڑا یعنی ایک اپ بیٹ قسم کا ہے، بڑے وہ یعنی سمجھ رہے ہیں. قاضی صاحب گزارش ہے کہ مسلم لیگ نون میں چند سوبر آدمیوں میں احسن اقبال صاحب بھی قابل ہیں. ہاں، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور کبھی کبھار تنقید ہو تو درگزر کر دیتے ہیں. ایک تو میں آپ کی انسائیڈ خبر بعد میں دوں گا، انہوں نے فرمایا نواز شریف دورے بھی کریں گے اور ٹکٹ بھی تقسیم کریں گے. ابھی آج اس وقت تک تو وہ غالباً سزا یافتہ، ان کی قلم سے تو ٹکٹ ہو نہیں سکتی. اتنا کانفیڈنس کیسے ہے ان کو؟ میری سمجھ نہیں آتا. ایک کنوکٹڈ آدمی ہے، سزا یافتہ ہے، گو کہ اس کو بادی النظر میں مبینہ طور پر پی ایم کا پروٹوکول مل رہا ہے، لیکن عدالتوں کے فیصلے سے پہلے یہ کیسے ٹکٹ اپنے سائن سے دے سکتے ہیں؟ اور دوسری بات، قاضی صاحب کل کی میٹنگ بڑی زبردست رہی تھی. ایک تو خیال ہے کچھ لوگوں کا کہ نواز شریف کی واپسی سے مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک اضافہ نہیں ہوا بلکہ کم ہوا ہے. اضافہ نہیں ہوا لوگوں میں، یہ ان کے مخالف کہتے ہوں گے. نہیں، یہ ان کے انٹرنل لوگ کہتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ نواز شریف کی واپسی پر ووٹ بینک میں بڑی حد تک اضافہ ہو جائے گا، خصوصاً لاہور کے جلسے پہ لاہوریوں پر کتنی ہوئی اس پہ گو کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم مطمئن ہیں. لیکن
انہیں یہ ملا ہے کہ فیڈ بیک کے جناب لوگوں کا غم و غصہ بھر گیا کہ آپ 16 مہینے آپ کا بھائی آپ کی مرضی کے بغیر تو ایک نام نہیں لیتا تھا. شاہد حقان عباسی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ وزیر اعظم میرا آج بھی نواز شریف ہے. تو پھر ان کا ووٹ بینک آنے سے عوام کا غصہ اس لیے بڑھ گیا ہے. اور نون لیگ والوں کا یہ کیا بات ہے کہ کیسے لیڈرشپ ہے کہ جب بھی برا وقت آتا ہے ڈیل کر کے بیرون ملک چلے جاتے ہیں, اقتدار کے کوئی اشارے ملتے ہیں تو پاکستان آ جاتے ہیں. آج جیسے نہایت قابل احترام محترم جسٹس جیسے فائد عیسیٰ صاحب بار بار کہہ رہے تھے وہ کینیڈا سے بندہ آیا ہے, ایسے نون لیگ کے بھی ہیں. مشرف دور میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہ سعودی عرب چلے گئے تھے. تو اس سے جو بادی النظر میں ایک امکان تھا کہ نواز شریف کی واپسی سے مسلم لیگ نون کی مقبولیت اضافہ ہوگا, وہ نہیں ہو سکا. اس وجہ سے انہیں پورے دورے کرنے پڑے ہیں, بہت زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے. لیکن اس سے تائید پیپلز پارٹی کے بقول کہ اچھا کوئی پارٹی سے کے حوالے سے بھی ان کے کوئی سنا گلے شکوے بھی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, یا ایسی نہیں, معاملات بہت گمبھیر ہو چکے ہیں اندر. دیکھیں مجھے غیب کا علم نہیں ہے ان کی کتنی سیٹیں ملنی ہیں نہیں ملنی, کیا طریقے انصاف کے لیے لیول پلینگ فیلڈنگ ہوگی جو نون لیگ کو سیاسی جدوجہد جلسے جلوس الیکشن کمپین کی, کیا یہ پی ٹی آئی کو ملے گی نہیں ملے گی, کیا پیپلز پارٹی کو ملے گی کہ نہیں ملے گی. اگر رزلٹ ایسا آتا ہے, یہ تو عوام فیصلہ کرے گی کہ 135 سے 40 سیٹیں نون لیگ کے پاس مل جاتی ہیں, تو پھر مبینہ طور پر دعویٰ کیا جا رہا ہے محترم مریم نواز صاحبہ پاکستان کی وزیر اعظم ہوں گی. اگر سیٹیں 80 اور 90 کے درمیان رہتی ہے تو پھر کولیشن ہو سکتی ہے, اس میں پھر آصف علی زرداری اہم بن جائیں گے اور چھوٹی چھوٹی دیگر جماعتیں. اسی لیے وزٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے آپ نے عمران خان کو 2022 میں نکالنے کے لیے پی ڈی ایم کی جو ان کی جماعتیں تھی ساری ان کو ساتھ ملایا. آصف علی زرداری صاحب نے آپ کو پتا یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ان کو وزیر اعظم تو شہباز شریف کو میں نے بنایا پر انہوں نے کام ہی نہیں کیا. خورشید شاہ نے, آج مراد علی شاہ صاحب نے بھی یہ کہہ دیا وزیر اعلیٰ رہے اور بڑے اچھے ایکٹیو. تو وہ بدلہ لے لیں کہ آئندہ یہ ان کو بنائیں اور وہ مقابلے میں وہ بھی کوئی کام نہ کریں اور انشاءاللہ کوئی کام نہیں ہوگا. جی میری صرف یہ آپ رہنمائی فرما دیں, ایک کنوکٹڈ کے ہاتھوں سے اگر ٹکٹ جاری ہوتی ہے, یہ تو ان کا رائٹ ہے, جو مرضی ہے. آگے بھی الیکشن کمیشن ہے, وہ جو مرضی کمیشن کرے فیصلہ, تو کیا اس پہ اعتراض ہوگا کہ نہیں؟ اگر جیسے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پہ سزا دلا دینی ہے. دیکھیں جس طرح پوری قوم احتجاج کر رہی ہے کہ پاکستان کے ٹاپ ڈپلومیٹ نے ان کو پروٹوکال کیوں دیا, اسی طرح احتجاج ہوگا. جس طرح ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ جناب تشریف لائے تھے میرے پیارے اسحاق ڈار صاحب جنہوں نے ہمیں ایشین ٹائیگر بنا دیا 16 مہینوں میں, اور وہ پہلے انہوں نے حلف لیا اور بعد میں انہوں نے ضمانت کروائی, اسی طرح کا احتجاج ہوگا. بٹی صاحب تو بٹی صاحب یہ اب پاکستان میں حیرت کی باتیں نہیں ہیں. صاحب میں آپ سے سیکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں لوگ بھی سمجھیں. آپ کہتے ہیں ٹاپ ڈپلومیٹ نے اس لندن میں نواز شریف کنوکٹ ملزم کو سی آف کیا, پروٹوکول دیا, لیکن پوری دنیا میں مجرم ہے, سوری معافی چاہتا ہوں, وہ کیونکہ ملزم ہوتا ہے جسے سزا نہ ہو, پوری دنیا میں جنگ ہسائی ہوئی, لیکن کیا اس امبیسیڈر کے خلاف جو یو کے میں ہے, جو بھی ان کا نام ہے مجھے نام نہیں آتا, ان کے خلاف کوئی کاروائی کی نگران حکومت نے؟ بھئی آپ کس بنیاد پر کی ہے؟ بھٹی صاحب بڑے بادشاہ آدمی ہیں, اگر وہ حکم عدولی کرتا تو پھر اس کو سزا ملتی. سعد رفیق صاحب حکومت تو بظاہر بادی النظر میں نگران ہے, تو اس نے حکم عدولی کس کی نہیں کی؟ نگران حکومت نے کہا ہوگا نا کہ ان کو ظاہر ہے وہ انڈر تو وزارت. آپ ہمیشہ مجھے سمجھاتے ہیں کہ نگران غیر جانبدار ہوتے ہیں, ان کی کسی سیاسی جماعت سے واسطہ نہیں ہوتا. قاضی صاحب میری آپ مجھے پڑھاتے کیا اور ادھر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی میں نے کس دن یہ میں گولی مار دو جس دن میں کیا کہ غیر جانبدار ہوتے ہیں. غیر جانبدار کیا ہوتا ہے؟ کوئی غیر جانبدار. اچھا یہ سعد رفیق صاحب پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم ان کے بڑے فین بھی ہیں اور بڑے یعنی بات بھی کھل کے کرتے ہیں. کچھ بڑی پرٹینٹ سنا ہے بات کی انہوں نے, سناتے ہیں آپ کو. اب مجھے ایک بات بتائیں, میں بٹی صاحب ایک پروگرام میں بیٹھا تھا اور ہماری بہن جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ بیٹھی تھی. میں اس کا بڑا اس حوالے سے فین ہوں کہ یعنی ان سے اچھا کوئی ان کو ملا نہیں ہے آج تک. وہ جو وزیر جس طرح وہ بولتی ہیں, جو ان کی قادر الکلام ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پی ایم کیوں نہیں ہو سکتی پارٹی کی, یا یہ جو ابھی میرے بھائی سعد رفیق بول رہے تھے یہ کیوں نہیں پرائم منسٹر بن سکتے؟ یہی بات وہ بھی کر رہے ہیں. کیسا گزارش ہے, خواجہ سعد رفیق صاحب کو میں کم و بیشتر 25-30 سال سے جانتا ہوں اور بہت زیادہ جانتا ہوں.
ہم سے وہ نالاں بھی ہیں لیکن ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارا کام کسی کا بائیکاٹ کرنا نہیں. یہ بیان وہ پہلے بھی درجنوں مرتبہ دے چکے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیوں میں پہلے ڈیموکریسی آنی چاہیے، جمہوریت آنی چاہیے. تو بہتر ہوتا ہے یہ نواز شریف سب سے پوچھتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم بننا ہے نواز شریف یا شہباز شریف، وزیر اعلیٰ بننا ہے حمزہ شہباز یا مریم نواز. خواجہ سعد جو ایک سٹرگل ورکر ہے نالا ہے لیکن اس کی باری نہیں آنی، جو مرضی ہو جائے. صاحب اس کا ایک خطرہ ہے. تو پھر یہ سوال انہوں نے اپنی پارٹی سے کیوں نہیں کیا؟ دوسروں سے بھی کریں، زرداری سے بھی کریں، عمران خان سے بھی کریں، مولانا صاحب سے بھی کریں. مولانا صاحب کے بھی والد صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے کوئی جماعت کے تھے نا، جے یو آئی کے. قائد صاحب لفٹ کرا دے. میں یہ عرض کر رہا ہوں بٹی صاحب، اگر پارٹیوں میں جمہوریت آ گئی تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں پاکستان میں بھی نہ آ جائے. اس لیے ہم اچھا یہ 2 لاکھ والے ٹکٹ کی کیا بات ہے؟ آج تک پارٹی فنڈ میں 2 ڈھائی لاکھ 1.5 لاکھ 1500 500 1000 روپے سے کام چل جاتا رہا ہے. قاضی صاحب نمبر 1 تو 2 لاکھ کی رکھی ہے. مجھے 4 لوگوں نے کہا جی کیونکہ اب مسلم لیگ نون کے دوستوں نے، ساتھیوں نے، یعنی کہ ہم ادھر ہی لاہور میں پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے کہا دیکھیں اس دفعہ ہمارے مد مقابل کوئی جماعت نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا وجود ہی نہیں ہے، ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، استقام پارٹی کے پلے کچھ نہیں ہے، اور پی ٹی آئی تقریباً نہیں آئے گی. تو پہلے تو ایک ہمارے دوست نے 10 کروڑ ڈونیشن دینے کا اعلان کیا انہیں، پارٹی فنڈ. تو اب مجھے یہ بتائیں جو بندہ 10 کروڑ یا 5 کروڑ پارٹی فنڈ دے گا، ایم پی اے کا الیکشن 7 سے 8 کروڑ منیمم ہے، ایم این اے کا الیکشن 15 کروڑ تک پہنچ گیا ہے. کیا اس میں مڈل کلاس عام شہری سفید پوش ان حالات میں ایم پی ایم این اے بن سکتا ہے؟ پہلے تو میری یہ رہنمائی کریں. یہ تو خیر کیا بن ہی نہیں سکتا، لیکن میرے بریک پہ جانا ہے. لیکن بھٹی صاحب میرے خیال میں جو اب ایک الیکشن ہے ان حالات میں کم از کم ایک ایم پی اے کو یا ایک اس کو کوئی 35 ولیموں پر جتنے پیسے لگتے ہیں اتنے پیسے لگیں گے الیکشن پر تو اچھی بات ہے، لوگ بھی بوٹیاں کھائیں گے. قاضی صاحب ولیمہ اچھا بھی ہوتا ہے، 35 نہیں شاید 300 ولیموں جتنا آپ کو نہیں اندازہ. ہمارے عوام کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ بغیر کسی شادی کے ولیمے پہ تھوڑی روٹی ہمارے ایک دوست کو پٹیخ پڑی ہے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے، صرف اس نے 15 کروڑ پہ ڈونیشن. بھٹی صاحب جمہوریت سے پیٹ بھرتا ہے، وہ تو ولیمے پہ روٹی سے ہی بھرتا ہے نا. تو عوام کے لیے بہتر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور بات کریں گے نہ صرف اسرائیل کی درندگی کی لیکن ان مردان حر کی بات کریں گے وہ جو ادھر لیٹن امریکہ میں بیٹھ کے انہوں نے اپنے تعلقات سیور کر لیے، اپنے سفیر واپس بلا لیے. حالانکہ وہ ہماری مسلم امت سے تو تعلق نہیں رکھتے لیکن اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. بریک کے بعد ذکر ہوگا ان بڑے لوگوں کا. ویلکم بیک. ایک فواد صاحب کا ایک شارٹ سنتے ہیں، تھوڑی سی بجلی کی بات کرتے ہیں، پھر ہم اپنی سٹوری پہ جائیں گے آگے جو ہم نے فلسطین کے حوالے سے کرنی ہے. اچھا ذرا وزیر توانائی کبھی جلدی سے شارٹ سنائیں کیونکہ مجھے بڑی سخت ایک سٹوری تنگ کر رہی ہے. سنائیں. تو آج کی تاریخ میں 10 برس میں آج جو ہم کھڑے ہوئے ہیں 2022-23 879 ارب کا نقصان ہو چکا. تو 10 سال پہلے ان 2 کمپنیز کو جو نقصان ہو رہا تھا 879 ارب پچھلے 10 سال کا نقصان ہے اس گیس کے اوپر. اگر اس میں ہم RLNG ایڈ کریں، باقی چیزیں ایڈ کریں، پوری پیٹرولیم چین کے نقصان ایڈ کریں تو وہ آج 2100 ارب پہ پہنچ چکا. ویسے بہتر تو یہ تھا کہ آپ کے ایک بیکوں کے پیسے بھی ایڈ کر لیتے. بٹی صاحب ذرا سنیے گا، میں بھی آپ کو آج سٹوری دینے لگا ہوں. مجھے ایک منٹ بٹی صاحب پلیز، میں آپ باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں، میری بات میں آپ کو بہت انٹرسٹ ہوگا. یہاں سے 30 40 50 کلومیٹر پرے بجلی کی قیمتیں سن لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں 400 سے 500 یونٹ، 300 تک تو فری ہے، 400 سے 500 تک یونٹ 6 روپے 50 پیسے کا ہے، 500 سے 600 تک کا یونٹ تقریباً 8 روپے کا بنتا ہے. اس کے بعد آپ 800 سے 1000 تک لے کے جاتے ہیں تو آپ کا کوئی 9 روپے کا یونٹ بنتا ہے، اور 1000 سے اوپر 11 روپے کا یونٹ ہے. اور تسی کیڑے سائنسدان ہو جنہوں نے بجلی بنائی ہے. جس طرح کرام ویل کو اگر مر گئے ہیں تو کرام ویل کی طرح ان کی لاشیں باہر نکالیں جنہوں نے اس ملک کو. بٹی صاحب یہ ملک کے ساتھ یہ کون بجلی بنا رہا تھا؟ حضور یہ نقصان آپ نے نہیں اٹھایا، اس ملک کے عوام نے اٹھایا ہے، اور یہ جنہوں نے معاہدے کیے تھے ان کی کک بیکس کے پیسے ہیں. اب آپ بٹی صاحب بات کریں. قاضی صاحب انہی کے یار میکسیمم 11 روپے کا ریونیو ہوتا رہا نا. انہی کے دور میں 94 میں ہوا IPP، انہوں نے بند کیوں نہیں کیا؟
کس نے لگایا LNG کے پلانٹ؟ 35 سال آپ نے سرکار کی حکومت کی، پھر پرائیویٹائزیشن کے لیے آ کے بیٹھ گئے ہو۔ اس ملک میں 90% نوجوان بے روزگاری گزر رہے ہیں، آپ ایکسٹینشنوں پہ ایکسٹینشن اور ایگریمنٹ کر کے 3 سال کے لیے دوبارہ آ جاتے ہو، اور بجلی فری ہے، اور بجلی ان کے گھر فری ہے۔ اس جس کو بیٹھے ہو جس جگہ پر، وہ حکومت پاکستان اس بجلی کے پیسے دے رہی ہے جو پریس کانفرنس ہم دکھا رہے ہیں۔ تو قاضی صاحب جس دن انہیں اپنے پاس سے اپنے گھر کے 5 نہیں یار فراڈ دیکھیں، ہمارا نقصان ہو گیا ہے، ہماری جیب سے مال کاٹ گئے۔ نقصان عوام کا ہوا، یہ حکمران تھے یا جیب قطرے تھے؟ قاضی صاحب نقصان تو ان کا ہوا، ان کیمرہ مین کا جس کا 1000 روپیہ بل آتا تھا 5000 آ رہا ہے، ان کا کیا نقصان؟ انہیں 5 لاکھ روپے بل آ جاتا ہے۔ ابھی تو میں نے یہ آپ کو بات بتائی نہیں کہ انڈین پنجاب میں اور اس کے آگے دہلی کی سٹیٹ میں جو ہے 300 تک بجلی کے پیسے ہی کوئی نہیں ہے، 300 یونٹ تک بجلی فری ہے، اور وہاں کی 80% آبادی 300 سے کم خرچ کرتی ہے، اس کی بجلی فری ہے۔ آپ نہ لوگوں کو ون سائیڈڈ بات بتاتے ہیں، ہمیں بتائیں، ہمارے ساتھ ہی بھارت ہے، ساتھ ہی افغانستان، ان دونوں ملکوں میں ہم سے بجلی سستی ہے بہت زیادہ۔ ہم کیا ایسا گناہ کرتے ہیں کہ ہم پہ ہی ساری ظلم ستم آتے ہیں؟ ایک دن فگر نکال رہا تھا، اب اس کو آپ کو ٹرانسلیٹ کر لے، میں نے کہا یار کیوبا میں بجلی کا کتنا بل ہے؟ بزنسز کے لیے فری تھی، اور جو گھریلو تھا وہ تھا 0.003 سینٹس، جو امریکہ کا سینٹس۔ تو میں نے کہا یار کسی نے کہا کڈو یار، کوئی 3 یا 4 روپے اس نے مجھے بتایا۔ ایران میں کتنی ہے؟ وہ ایران میں تو ہم نے اس سے پوچھا اپنے ٹیکسی ڈرائیور سے کہ پیٹرول کتنے کا پڑ رہا ہے، وہ کوئی حساب کتاب لائے، حساب کتاب ہمارا تو بڑا ویک ہے، کوئی 10 روپے سے کم روپے لیٹر تھا۔ اچھا چلیں وہاں سے تو نکلتا ہے نا۔ صرف ایک پلیز، یہ بار بار آ کے ہمیں سناتے ہیں اتنے نقصان کن کے نقصان کا ذمہ دار تو میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، ایگریمنٹ کی ہے۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں بٹی صاحب، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، مجھے یہ جن کو میری طرح کوٹ اور ٹائیاں پہنا کے ہر 4 سال بعد ہمارے ٹی وی پہ بٹھا دیتے ہیں نا، جو ہمیں آ کے لیکچر دیتے ہیں بڑے مربیانہ انداز میں، یہ جو انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ جو لوگ ہیں، پھر ان کو بٹھا دیتے ہیں۔ آج باہر نکالیں اور خدا بخش کی وہ رپورٹ باہر نکالیں ابو بکر کی، اور ان کو لائن میں حاضر کریں، پھر ہم دیکھیں گے اس پہ لیں 184.3 جو بھی حکمران آیا، معافی چاہتا ہوں، آپ تھوڑا سا ان کے لیے سافٹ کار نہ رکھتے ہیں، جو ملک کے لیے نقصان بتاتے ہیں، یہ نہیں کہتے کس کی وجہ سے کس نے کتنا کمیشن کھایا، صرف اس پہ 184.3 بنتا ہے۔ اتنے مہنگے داموں دیے؟ پاکستان کا سٹیزن میرا رائٹ تو نہیں ہے کہ میں یہ لے سکوں، یہ تو چیف جسٹس اور 2 سینئر یہ ان کی رپورٹیں باہر نکالیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ جس دن سعید قاضی ایک صحافی ہونے کی بجائے وہ ایک لوگوں کے مفاد کا سودا کرتا ہے تو وہ صحافی نہیں رہتا، وہ کمیشن ایجنٹ بن جاتا ہے، اور اس کو پنجابی میں ہم ترجمہ نہیں کرتے۔ آگے بڑھتے ہیں بٹی صاحب، بات یہ ہے، اب ذرا بات کر لیں ادھر کی۔ ایوو موریلس نے جو بولیویا جو سب سے غریب ترین ملک ہے، اس نے آرڈر کیا اپنے پریزیڈنٹ کو، یہ لمبی کہانی ہے بولیویا کی، کو کیسے لڑا امریکی سامراج سے اور وہاں اس نے کیسے لوگوں کی غربت دور کی۔ اس نے کہا اپنے سب سفیر ختم، آج سے ہمارا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد لیٹن امریکہ میں ارجنٹائنا، کولمبیا اور دوسرے ملکوں نے اپنے سفیر واپس بلا لیے۔ جس دن حملہ ہوا اس دن نکولس مدورو نے کیا کیا؟ نکولس مدورو نے ٹیلی وائز، جو کہ پریزیڈنٹ ہے وینزویلا کا، اس نے اس کو پبلکلی آ کے کنڈیم کیا۔ تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیسے میں 2 منٹ، آپ بڑی مشکل باتیں کرتے ہیں، سفارتی اداب آپ زیادہ جانتے ہیں۔ غزہ فلسطین میں اسرائیل جہاریت سے 10,000 کے قریب شہادتیں ہو چکے بزرگ بچے۔ مجھے نہیں پتا سفارتی معاملات کیسے چلائے جاتے ہیں حکومتوں پہ، کیا پریس ریلیزیں جاری کرنے سے نہ وہ بم مارنا چھوڑ رہے ہیں، نہ وہ خوراک جا رہے ہیں، وہ تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے پھر؟ وہ امریکہ ڈیفینڈ کر رہا ہے، وہ تو پورا مغرب ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ تو ہم صرف ان کو چھوڑ دیں۔ قائد صاحب، ہم جو پریس ریلیزیں جاری کرتے ہیں، کیا اس سے وہاں ظلم و ستم کم ہو رہا ہے؟ بند کرنا ہے، لیکن بات یہ بٹی صاحب، جو پپٹس گورنمنٹس بیٹھی ہوئی ہیں نا، کبھی کوئی ایجپٹ میں، کوئی جارڈن میں، کوئی جتنے بھی مڈل ایسٹ میں یہ پپٹس بیٹھے ہوئے ہیں ویسٹ کے، جو آج کل کانپ رہے ہیں اپنے عوام کے خوف سے، کیونکہ اگر وہ پش کر کے جو ان کا فیصلہ ہے کہ ان کو سینائی میں دھکیلنا ہے یا ہم نے ان کو ادھر مصر میں دھکیلنا ہے، تو بہت بڑا گند پڑے گا۔ جو بات کل ہمارے پروگرام میں جنرل صاحب نے کی تھی، وہ اگر آگے بڑھی تو میرے خیال میں یہ جنگ آگے بڑھے گی، اور لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف بات کرنا ضروری ہے۔ اس کے خلاف بٹی صاحب جس طرح کہتے ہیں پریس ریلیزوں سے کام نہیں چلے گا، عملی طور پر بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ اجازت دیں، وقت ختم ہوا، کل ملیں گے، اللہ حافظ۔